नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि नेदरलैंड और नॉर्वे भी अमेरिकी इत्तेहाद से निकल गए हैं, जिसके बाद अमेरिकी इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर टूट गया है। बहुत ज़्यादा जग हसाई इस वक्त अमेरिका की हो रही है और इसराइल को यह मसला पड़ गया है कि ये इत्तेहाद जो कि पहले ही कागजी था वो भी टूट गया, तो अब हमें बचाने कौन आएगा। ऊपर से ईरान ने जो मेडिटेरेनियन सी से इसराइल का रास्ता खुला हुआ है, अब उसको भी बंद करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है, हिजबुल्लाह को हुक्म दिया जा चुका है, ड्रोन्स वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। तो ईरान दूसरी तरफ से ज्यादा बढ़कर जंग को एस्केलेट कर रहा है और पूरी तरह से इसराइल के सप्लाई लाइन काट रहा है। और फिर साथ साथ ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका और यूरोप के जो रिलेशंस है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा तलखी बढ़ गई, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल स्पेन और अमेरिका के सामने है। स्पेन ने सख्त रिएक्शन किया है कि तुम लोगों ने हमारा नाम शामिल ही क्यों किया, और फ़लस्तीन के हक़ में स्पेन इस वक्त खुलकर सामने आया है और फ़लस्तीन के लिए उसने स्ट्रॉन्ग पोजीशन इस वक्त ली है। ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, बड़ी खबर आई है कि अमेरिकी इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। इससे पहले आप देखें फ्रांस, स्पेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अमेरिकी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार किया, वाज़ेह तौर पर अलग हो गए और अपनी ट्रेड जो है वो जारी रखे हुए हैं एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, और वो यमन के साथ जंग नहीं चाहते। उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो वाज़ेह कर दी है। तो इन बड़ी ताकतों के निकलने के बाद पीछे जो रह गया था अब वो भी निकल गया, यानी मुकम्मल तौर पर अमेरिकी इत्तेहाद टूट गया। इनके बाद रहते थे जनाब नॉर्वे, नेदरलैंड, इन्होंने भी मुकम्मल इनकार कर दिया और कहा है कि हम कोई जंगी बेड़े नहीं भेजने वाले, हम कोई जनाब यमन के साथ जंग नहीं करने वाले। पहले मैं आपके सामने बयानात रखता हूँ, देन मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त किस तरह खलबली मची हुई है। अमेरिका से लेकर इसराइल की किस तरह से दौड़े लगी हुई हैं, उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हम सुपर पावर हैं, हम सुपर पावर हैं। हम एक का नाम अनाउंस करते हैं, अगले दिन वो कहता है हम तो हैं ही नहीं इसमें, तुमने हमारा नाम ही क्यों शामिल किया। यार ये कोई मजाक हो रहा है। मतलब अमेरिका जो कि इकलौता सुपर पावर है जिसने पूरी दुनिया पर अपनी हेजेमनी कायम की हुई है, उसके बगैर एक पता नहीं हिलता, ठीक है, सो कॉल्ड। तो आज उसके कहने पर जो जिसका वो नाम देता है, अगले दिन वो कहता है मुझसे तो इसने पूछा ही नहीं, मेरा नाम क्यों दिया। तो ये इस वक्त हो रहे। पहले आप नेदरलैंड और नॉर्वे का बयान सुनिए। अच्छा, नेदरलैंड ने कहा है हम सिर्फ 2 स्टाफ ऑफिसर्स भेजेंगे, और नॉर्वे ने कहा है हम 10 नेवल ऑफिसर्स भेजेंगे, और वो भी कहाँ भेजेंगे, बहरेन, जहाँ पर ऑलरेडी CMF जो कि मैरीटाइम फोर्स है, जो कि था बहुत अरसा पहले बना था, जिसका हेडक्वार्टर बहरेन में, हम वहाँ पर भेजेंगे। क्या भेजेंगे, 2 स्टाफ ऑफिसर एक भेज रहा है और एक जो है वो 10 नेवल ऑफिसर्स भेज रहा है। और अभी डेनमार्क का ताज़ा तरीन बयान आया कि हम 1 ऑफिसर जो हैं वो वहाँ पर भेजेंगे। मतलब ये कोई मजाक हो रहा है। आप उस यमन के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं जिसने आलमी ताकतों को टक्कर दे रखी है, जिसने पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल कर लिया है, जिसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को ऑन स्टेक लगा दिया है, जिसने इसराइल अमेरिका को एक साथ टक्कर दे दिया है, जिसने बरतानिया को टक्कर दे दिया। आप उसके खिलाफ 2 ऑफिसर्स भेज रहे हैं। ये कोई मजाक, मतलब क्या है ये। मैं तो नाज़रीन हैरान रह गया हूँ कि ये हो क्या रहा है भाई। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है, ये कौन सी जंग हो रही है, इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ये तो प्रैंक हो रहा है। ये मतलब आप यमन के खिलाफ 2 ऑफिसर्स भेज रहे हैं, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क नाज़रीन ये है कि जो पहले 4 कंट्रीज थे, स्पेन, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा हम बिल्कुल किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। अच्छा, इन्होंने दूसरा ट्रिक खेला है। इन्होंने कहा ठीक है जी, हम इत्तेहाद का हिस्सा हैं लेकिन हम जंगी बेड़े नहीं भेज रहे। हम क्या भेजेंगे, हम 2 ऑफिसर्स भेजेंगे, एक कह रहा 10 भेजेंगे। हम इत्तेहाद का हिस्सा हैं लेकिन हम जंगी बेड़े नहीं भेज रहे। तो और वो ऑफिसर्स भी कहाँ भेज रहे हैं, बहरेन, जहाँ पर हेड क्वार्टर है, वहाँ पर जनाब वो जाकर हिस्सा लेंगे। मतलब ये इतनी बड़ी ये बात हो गई है नाजरीन कि पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है वो वहाँ पर हंगामा खड़ा हुआ है, तूफान खड़ा हो गया है कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब यमन के खिलाफ आप जंगी बेड़े नहीं भेज रहे लेकिन आप इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तो आपकी कौन सा हिस्सा है भैया आप। तो नाज़रीन, इसके बाद अमेरिका पूरी तरह से खुडे लाइन लग गया है। अब वो क्लूलेस हो गया, यानी आप देखें ना कि उसने इत्तेहाद क्यों बनाया था। उसने बनाया था डेटरेंस के लिए
کہ ایک ڈراوے کے لیے, دھمکانے کے لیے کہ بھائی مطلب آپ خود یہ سوچیں, آپ پر میں چھوڑ دوں, آپ کے ذہنوں میں بھی تھا کہ یار یمن جو اتنے بڑے بڑے حملے کر رہا ہے, کیا کل کو امریکہ آ جائے گا, برطانیہ آ جائے گا تو یمن ان کے خلاف کس طرح سے لڑے گا, یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا کہ امریکہ نے تو آ کر حملہ کر دینا, یہ آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہوگا. تو وہ جو اس نے ایک اتحاد بنا کر ایک ڈیٹرنس کی پالیسی رکھی کہ ان کو ڈراوا دیں کہ ہم اکٹھے ہو گئے, ہم آ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی بیان جاری کیا کہ ہم اپنی موومنٹ جو ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دیں گے, یعنی ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ کب ہم حملہ کریں گے. تو ایک ڈراوا دینے کی کوشش کی کہ ہم کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں. ادھر سے جان کربی کا بیان آیا کہ جو وارشپس ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یار یہ کیسا مذاق ہے. جان کربی نے آج سے 4 دن پہلے کہا کہ وارشپ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور 10 کے 10 کنٹریز آج کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم حصہ ہی نہیں ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم وارشپ تو بھیج ہی نہیں رہے, ہم تو آفیسر بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی جو پالیسی تھی کہ یمن کو ڈرائیں کہ ہم اکٹھے ہو گئے ہیں, اب ہم کسی بھی وقت حملہ کرنے والے ہیں, ہماری وہاں پر ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے, ہمارے وارشپس آ گئے ہیں, ہمارے ایئر کرافٹ کیریئر آ گئے ہیں, ہمارے سب میرینز آ گئی ہیں, اب کسی بھی لمحے تم پر ہم حملہ کر دیں گے. یہ ان کی ڈیٹرنس کی پالیسی تھی. تو یمن تو پیچھے نہیں ہٹا, یمن نے کہا آؤ بسم اللہ, ہم تو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جو پوزیشن ہم نے لی ہم تو اسے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم جب تک غزہ میں فتح نہیں ہوگی, جب تک غزہ میں بمباری بند نہیں ہوگی, تب تک تو ہم پیچھے نہیں ہٹے. اگر ہم یمن رہتا ہے رہے, نہ رہتا ہے نہ رہے, ہم تو ہسٹری میں زندہ رہنے کے لیے, ہسٹری میں ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے, اور اسی اصول پر ہم کھڑے ہیں کہ ہم باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے, چاہے ہم جنگ کا نتیجہ جو بھی نکلے. تو جب یہ انہوں نے یمن کی پالیسی دیکھی اور یورپ کو سمجھ آئی کہ یار یہ تو معاملہ خراب ہے, ادھر اسرائیل سے غزہ نہیں فتح ہوا جا رہا, 80 دن ہو گئے ہیں, تو ہم سے یمن کیا فتح ہونا ہے, اور ہمارے تو اپنے مسائل پہلے ختم نہیں ہو رہے, یوکرین کی جنگ ہمیں پہلے لے ڈوبی ہے, اور یہ جو اکانومی کا ڈیزاسٹر آئے گا ہم تو 10 دن نہیں جھیل سکتے. تو انہوں نے یمن کے ساتھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کر لی, اپنی ٹریڈ انہوں نے, جیسے فرانس جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے ریڈ سی سے, اپنے جہاز وہاں سے گزار رہا ہے, نہ وہ یمن کو تھریٹ کر رہا ہے, نہ یمن کو اس سے مسئلہ ہے. یمن کو تو اس ملک سے مسئلہ ہے نا جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آج امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو امریکہ سے بھی یمن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, مسئلہ اسرائیل سے ہے. اور اسرائیل کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو, چاہے وہ کوئی عرب ملک کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی اسلامی ملک کیوں نہ ہو, یمن کو اس سے مسئلہ ہے. تو وہ جو ان کا ایک تھا کہ ان کو ڈرائیں گے, اب وہ الٹا بیکلیش کر گیا ہے, اور اتنا بیکلیش کر گیا ہے ناظرین کہ الٹا ان کے اختلافات سامنے آ گئے ہیں, الٹا ان کے جو اتحادی ہیں ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, ان میں تلخیاں شروع ہو گئی ہیں. اور اس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ اسپین اور امریکہ کے سامنے آئی ہے. ناظرین اختلافات سے بات بہت آگے جا چکی ہے, بہت سخت اس وقت جو ریلیشنز ہیں امریکہ اور اسپین کے وہ بہت بگڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسپین کے بہت اہم ترین اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے, یہ وہاں پر ہے جہاں سے امریکہ میڈیٹرینین سی میں, یعنی وہ اسرائیل کو بھی کرتا ہے, پھر سارے یورپ کو یہاں سے کنیکٹ کرتا ہے, پھر ترکی سے آگے لے کر بلیک سی تک, سارا وہ اسی روٹ سے جاتا ہے. تو اسپین کی سب سے اہم ترین ایک اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے کہ اگر وہ بند کر دے تو امریکہ کیا ایک راستہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آدھی دنیا سے سمجھو امریکہ بھی کٹ جاتا ہے, اتنی اہم ترین لوکیشن ہے. تو اسپین نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے. اچھا, اب یہ آپ پہلے میں 2 خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ آپ ہیڈ لائن دیکھیے, یو ایس ملٹری آپریشن سپارکس ٹینشن بٹوین میڈرڈ اینڈ واشنگٹن. ٹھیک ہے نا, دونوں میں تناؤ بڑھ گیا ہے. اب جو اسپین کی وائس پریزیڈنٹ ہے ان کا بیان سنیے, بڑا امپورٹنٹ, اور میں داد دینا چاہوں گا کہ جس زبردست طریقے سے انہوں نے فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے. یہ آپ دیکھیے, it is extremely hypocritical for the international community to rush to protect commercial interest in Red Sea, but he remains silent when it comes to defending the civilian population of Gaza. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہا کی منافقت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ جب بات آتی ہے کمرشل انٹرسٹ کو سیو کرنے کی تو کہتے ہیں آؤ ریڈ سی میں چلو حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تب ادھر بھاگے جاتے ہیں, دے رش ٹو ریڈ سی. لیکن جب بات آتی ہے سویلین کی, غزہ میں نہتے اور لوگوں کی, عورتوں بچوں کی, تب خاموش ہیں. تو یہ کیسی منافقت ہے. تو یہ اسپین کے وائس پریزیڈنٹ نے بیان دیا ہے, اور بہت ہی زبردست بیان انہوں نے دیا ہے, اور پوری طرح سے انہوں نے سٹینڈ لے لیا امریکہ کے خلاف. اور اس وقت امریکہ, اور انہوں نے غصہ دکھایا ہے کہ بھائی تم نے ہمارا نام کیوں شامل کیا. اسپین نے یہ احتجاج باقاعدہ ریکارڈ کروایا اور بڑا غصہ دکھایا ہے امریکہ پر کہ ہم سے پوچھے بغیر ہمارا نام اس اتحاد میں کیوں دیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا
کہ جس کا نام دیا گیا اتحاد میں اس کی تو پابندی لگا دینا یمن نے. تو بعد میں اسپین نے فوری اپنا نام وڈرا کیا اور وہاں سے اپنی ٹریڈ کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی. تو ان کو غصہ آیا کہ بھائی تم نے ہم سے پوچھے بغیر, یعنی یہ تمہارا ملک ہے, یعنی ہماری کوئی سوورینٹی نہیں ہے, تم جہاں پر چاہو گے ہمارا نام ڈال دو گے, یہ مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا ملک ہے, ہماری اپنی سوورینٹی ہے, ہم چاہیں گے تو آئیں گے, نہ چاہیں گے تو نہیں آئیں گے. یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ ہم سے پوچھے بغیر تم نے ہمارا نام ڈال دیا؟ تو یہ اس پر بڑا جو ہے ان کے معاملات بگڑ گئے. تو وہ جو ان کی ڈیٹرنس کی پالیسی تھی وہ بیک لیش کر گئی کہ اتحاد الگ سے ٹوٹ گیا اور ان کے جو اختلافات ہیں وہ ٹینشن میں بدل گئے, ٹھیک ہے نا, وہ تلخی میں بدل گئے اور وہ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اور اس میں آپ نیو یارک ٹائم کی ایک رپورٹ دیکھیے, اس میں انہوں نے کہا کہ نو ڈیسیژن ٹل ٹو اسٹرائک ہاؤسز, کہ ابھی تک واشنگٹن میں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا یمن پر حملہ کرنے کے حوالے سے. تو بندہ پوچھے اور اتنا بکھیڑا کرنے کا, اتنا اتحاد بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جب تم پوچھے بغیر اتحاد بنا رہے ہو, فیصلہ تم نے خود کیا نہیں ہے, تو پھر اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور الٹا اس پالیسی کا امریکہ کو نقصان ہوا ہے کہ امریکی جو کمزوری ہے وہ سامنے آ چکی ہے. اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ بھائی کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو یمن پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا, کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو یمن پر حملہ, کیا امریکہ اکیلا آئے گا؟ امریکہ نے اکیلے کون سی جنگیں لڑی ہیں؟ امریکہ کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ کسی اور کو جنگ میں دھکیلے اور خود پیچھے کھڑا رہے. اس نے اکیلے کون سی جنگ لڑی اور کون سی جیتی ہے؟ تو اب وہ جو اس کی پالیسی تھی وہ الٹا اس کو نقصان یہ کر گئی ہے کہ اب یمن اور تگڑا ہو گیا پہلے سے بھی. اب صورتحال کلیئر ہو گئی ہے نا کہ کوئی ملک ہے ہی نہیں اسرائیل کو بچانے کے لیے. چلیں آج سے 20 دن پہلے 15 دن پہلے یہ تو تھا, آپ سب کے ذہنوں میں بھی یہ تھا کہ شاید کوئی آئے گا, کوئی اتحاد بن جائے گا, کوئی یورپ آ جائے گا, کوئی امریکہ آ جائے گا. آج تو پتہ چل گیا نا یورپ ہے نہ امریکہ ہے, ککھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اور زیادہ تگڑے ہو گئے. تو اس طرح انہوں نے الٹا اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے. چلے دھمکیاں ہی دیتے رہتے, یہ جو ڈرامہ انہوں نے کیا, تماشا لگایا ہے اور اپنا تماشا دنیا بھر میں بنایا. آپ دیکھیں چائنیز اور رشین میڈیا اٹھا کر دیکھیں, جب آسٹریلیا نے وڈرا کیا تو بڑا چائنیز میڈیا نے, رشین میڈیا نے بڑا ویلکم کیا ہے کہ یہ بڑا اچھا ڈیسیجن لیا گیا ہے. تو اب بھائی ضرورت کیا تھی مذاق بنوانے کی؟ چلو یہی تھا, دھمکیاں ہی دیتے رہتے اور چلے خدشہ ہی رہتا کہ پتہ نہیں امریکہ کب آ جائے. تو وہ اب خدشہ جو ہے اڑا گیا. اچھا, اب آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اسرائیل کا جو آخری سمندری راستہ ہے اس کو بند کرنے کے لیے تیاری کس طرح سے ہو چکی ہے. اب یہ 2 مختلف فیزز ہیں جس میں یہ آخری سمندری راستہ بند کیا جائے گا اور اسرائیل کو کمپلیٹلی دنیا سے کٹ آف کیا جائے گا. یعنی ابھی وہ آلموسٹ آدھی دنیا سے کٹ آف ہو چکا ہے اور ایک سپلائی لائن اس کی کھلی ہوئی ہے, ایک راستہ کھلا ہوا ہے, اس کو اب مکمل طور پر بند کرنے کی تیاری ہو چکی ہے. اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تیاری کیا ہوئی ہے. دیکھیں ریڈ سی سے, اچھا پچھلی ویڈیو میں نے مختصراً آپ کو بتایا تھا, اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ ریڈ سی سے تو راستہ بند ہے. اب ریڈ سی سے راستہ بند ہونے کی وجہ سے جو اسرائیلی جہاز ہیں وہ کہاں سے گزر رہے ہیں؟ وہ جناب یہاں افریقہ سے گھوم کر اور اوپر جو اسپین ہے, اور اسپین اور موروکو کے درمیان ایک راستہ ہے جس کو جبرالٹر کہتے ہیں. اور یہ جبرالٹر کیا ہے؟ یہ بڑی تاریخی جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے, اس کو بیسیکلی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے طارق بن زیاد اسپین میں داخل ہوا تھا. اور جو آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہے کہ جب اس نے دوسری طرف جا کر کشتیاں جلا دی تھی, تو یہ وہ والا ہے اور طارق بن زیاد کے نام پر اس کو رکھا گیا ہے. تو یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں سے مسلمانوں کا ایک نیا عروج اور انہوں نے یورپ میں قدم رکھا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کو جبرالٹر کہتے ہیں. یہ موروکو اور اسپین کے درمیان تھوڑا سا راستہ ہے. یہ یہاں سے گزر کر بحیرہ روم میں آتا ہے اینڈ دین پھر اپنی جو پورٹس ہیں ان کی طرف جاتا ہے. اب یہ جو راستہ ہے, یعنی اب دیکھیں نا کہ اس کا مہنگا ہونا, کرائے بڑھنا, وہ تو ساری ایک چیز ہے, اس کا نقصان اکنامیکلی تو ہو ہی رہا ہے نا, اور وہ اس کے لیے آپ 10-15 دن سے زیادہ جھیل نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود اس کے لیے راستہ تو ہے نا مہنگا سستا. تو اب وہ جو مہنگا سستا راستہ ہے نا اس کو بھی بند کرنے کی تیاری ہو چکی ہے. اب یہ جو جبرالٹر ہے اس کو یہاں پر حملے کیے جائیں گے, جو اسرائیلی شپس یہاں سے گزریں گے. اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر ایران کہاں پر ہے اور یہ اسپین کہاں پر ہے, یہ حملے کیسے ہوں گے؟ تو ایران کے پاس ہر ایک چیز کا حل موجود ہے. وہ یہ ہے کہ یہ الجیریا جو ساتھ موروکو کے آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ الجیریا میں ناظرین جو ایرانی فورسز ہیں وہ موجود ہیں, ایرانی جو پروکسیز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. یعنی ایران نے نا, دراصل ایران نے پتہ ہے کیا کیا ہے, 15 سے 20 سال ایران نے لگائے ہیں اور اس نے ایک پوری پالیسی بنائی ہے کہ اس مڈل ایسٹ کو امریکہ سے آزاد کیسے کروانا ہے, فلسطین کو آزاد کیسے کروانا ہے, اور اس پورے ریجن سے امریکہ اور اسرائیل کی مونوپلی کو ختم کس طرح سے کرنا ہے. تو اس نے وہ جو چوک پوائنٹس تھے جہاں جہاں ان کی دکھتی رگ تھی, وہاں پر جو ہے وہ تیاری کی ہے. اب کہاں ایران, کہاں الجیریا,
تو وہاں پر پیراملٹری بنانے میں کوئی یہ آسان چیز تو نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں یمن میں جو انہوں نے بنایا کہ سب سے امپورٹنٹ لوکیشن ہے یمن کی، یہاں پر فورس بنائی، پھر لبنان کے، یعنی اسرائیل کو تمام اطراف سے انہوں نے گھیرا ہے، اور اب وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے 15 سال میں کیا تیاری کی ہے۔ تو یہ جہاں جبرالٹر سے حملے ہوں گے، اب آگے پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر حملے ہو گئے، دین پھر جو جہاز بچیں گے، یا پھر مثال کے طور پہ اوپر ترکی والی سائڈ سے آئیں گے، جو فاسفورس ہے، ابنائے فاسفورس بلیک سی سے ہوتے ہوئے ادھر سے آئیں گے، یا ادھر سے جو بچ کر گزر جائیں گے، ان کا کیا ہے علاج؟ ان کا بھی علاج ہے، ان کا علاج ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ کو ناظرین آرڈر کر دیا گیا ہے اور ان کو پوری طرح سے ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، اور حزب اللہ کیا کرے گی کہ جو جہاز ادھر پورٹس تک پہنچ رہے ہوں گے تو وہ سارے جو ہیں وہ حزب اللہ کی رینج میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر الگ سے حملے ہوں گے، اور جو پورٹس تک پہنچ پائیں گے ان کو حزب اللہ سنبھالے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو حزب اللہ کو کامکیزی ڈرونز جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں، اور ان کامکیزی ڈرونز کی خاصیت کیا ہے؟ ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی الیکٹرک موٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ الیکٹرک موٹر ہونے کی وجہ سے اس کو جو اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو ہوا میں نکارہ نہیں بنا سکتے، یہ ان کی خاصیت ہے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت ایران کو دنیا میں ڈرونز کی سپر پاور کہا جاتا ہے، اور یہ جو یوکرین میں سارے ڈرونز استعمال ہوئے ہیں نا، جس نے رشیا کو بڑا فائدہ دیا ہے، وہ سارے ایران نے وہاں پر دیے ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ کو تپ ہے ایران پر کہ یہ اس نے کیا تو ڈرونز میں سپر پاور ایران سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ کامکیزی ڈرونز جو ہیں وہ حزب اللہ کو پہنچائے گئے ہیں، جن کی الیکٹرک موٹر ہے اور وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ سو وہ جا کر بڑی آسانی کے ساتھ، چونکہ وہ سارے رینج میں ہیں، یعنی یہ ساری پورٹس جو ہیں وہ حزب اللہ کی رینج میں ہیں، تو وہاں سے وہ لانچ کریں گے ڈرونز، اور ایک ایک اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنائیں، یعنی اس میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں نا۔ جیسے اب یہاں سے بھائی ریڈ سی سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے اچھا یہ کون سا ہے، یہ اسرائیل کا نہیں، ٹھیک ہے جانے، وہاں پر تو یہ سوال ہے ہی نہیں، جو بھی آئے گا وہ اسرائیل کا ہی ہے، یا اسرائیل سے لنکڈ ہے، یا امریکہ کا آ رہا ہے، مطلب اسرائیل کی مدد ہو رہی ہے نا، تو جو بھی آئے گا اس کو اڑا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کیا ہوگا کہ اسرائیل کی جو آخری سپلائی لائن ہے وہ پوری طرح سے کٹ جائے گی، پوری طرح سے کٹ جائے گی، اور پھر اس کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، نہ ہی آئل پہنچے گا، نہ روزمرہ اشیاء پہنچے گی، نہ اسلحہ پہنچے گا، کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ یہ جنگ کا اگلا مرحلہ ہے جس کی اب تیاری ہو چکی ہے، اور اسرائیل کو اب سب سے بڑا یہ خدشہ ہے، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اب وہ اسرائیل پکارے کس کو؟ اسرائیل کس کو کہے کہ ہمیں بچاؤ؟ وہ تو اس بنیاد پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ریڈ سی سے ہمارا راستہ کلیئر کروائیں، اور ریڈ سی میں کیا ہونا تھا ان میں تو اپنی پھوٹ پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یورپ امریکہ پہلے پیچھے ہٹ گیا، وہ دوڑ گیا، صحیح ہے؟ تو اب میڈیٹرینین سی میں یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اس سے اسرائیل کو کون بچائے گا؟ اس کی اپنی فورس جو ہے وہ تو آلریڈی ایگزاسٹڈ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لڑے گا کس طرح اور اس کو بچائے گا کون؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی اسرائیل کو، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر آپ کے ذہن میں شاید ایک اور سوال بھی آئے کہ بھائی یہ جو جارڈن وغیرہ اگر یہ مدد کر دیں، جو زمینی راستہ عراق وغیرہ وہاں سے کوئی لاجسٹیکل سپورٹ پہنچ جائے تو اس کا بھی علاج، ہر چیز کی میں نے کہا آپ کو پھکی ہے ایران کے پاس، تو اس کا بھی حل موجود ہے۔ اگر یہ یہاں سے عراق سے کوئی زمینی مدد پہنچتی ہے، کیونکہ عراق میں ان کی بیسز ہیں، تو اگر وہاں سے کوئی مدد پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جو عراق میں ان کی پیراملٹری فورس موجود ہے، ایران کی جو تنظیمیں وہاں پر ہیں، وہ اس کانوائے پر، ان کی لاجسٹیکل سپورٹ پر وہاں پر حملہ کریں گے، اور وہاں سے بھی نہیں پہنچ پائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ جو امداد یہاں تک آ رہی ہے اس کا بھی ایک حل ہے کہ یعنی وہ ساری پرشین گلف سے آ رہی ہے نا، پرشین گلف سے وہ کویت میں آتی ہے، کویت سے عراق، عراق سے پھر جارڈن اور پھر اسرائیل، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پرشین گلف ہے یہ کس کے انڈر ہے؟ یہ بھی تو ایران کے انڈر ہے نا، تو ایران اگلے فیز میں خود جو امریکہ کی سپلائی ہے یہاں سے وہ بھی بند کر سکتا ہے، یعنی اگر یہ عراقی تنظیم اس کو مکمل تباہ نہیں کر سکتی تو پھر ایران بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا۔ اسٹریٹ آف ہرمز کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ ایران کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ وہاں پر بیٹھے، وہ پیچھے سے ساری سپلائی نکال دے گا تو آگے پھر پہنچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دے گا۔ تو ہر ایک چیز کا حل جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور اس سے صورتحال کوئی بھی بہتری کی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ یہ جنگ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور امریکہ اور ایران اس وقت بس تھوڑی سی دوری پر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ کسی بھی وقت ایران اور امریکہ میں ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب حالات وہاں پر آ گئے ہیں، تو یہ میرے خیال سے بہت ڈینجرس صورتحال بن گئی ہے۔ پوری دنیا کے ایکسپرٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال بن گئی ہے۔ جیسے کل ایران نے امریکہ کو بیان جاری کیا کہ اگر یہاں سے سیفلی اپنی انرجی ٹرانسفر کرنی ہے، یعنی آئل وغیرہ گزارنا ہے، تو اسرائیل کی مدد سے پیچھے ہٹو۔ تو ایران جو ہے وہ ڈائریکٹلی تھریٹ کر رہا ہے جو ہے وہ اس کو امریکہ کو، اور جو ایرانی کمانڈر کا پیچھے بیان
رہ گیا تھا. یہ آپ دیکھیے جبرالٹر کوڈ بی کلوزڈ فار غزہ کرائم, یہ ایرانی کمانڈر کہہ رہا ہے جبرالٹر کو بند کرنے کے حوالے سے. تو اس طرح یہ جنگ پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے بلکہ روز بروز آگے بڑھ رہی ہے, کیونکہ اسرائیل جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا. جو اصل وجہ ہے, کیونکہ دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس دنیا کی تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے, وہ اسرائیل ہے, نہ کہ فلسطین اور اس کے اتحادی ہیں. یہ یمن کا, ایران کا, عراق کا, لبنان کا, الجیریا سے, یہ تو سارا ریئیکشن ہے نا. ایکشن کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کر رہا ہے, جو نہتے اور معصوم لوگوں پر کر رہا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اگر وہ یہ سویلینز پر بمباری نہ کرتا اور صرف مزاحمتی تحریک کے ساتھ لڑتا تو شاید اتنا ریاکشن عالم اسلام سے بھی نہ آتا, اتنا ریاکشن یہ اتحادیوں سے بھی نہ آتا. اصل غصہ یہ ہے, اور پوری دنیا کو اس بات کا غصہ ہے کہ بھائی جو سویلینز کے ساتھ کرو, یعنی اسپین کا بیان دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں پر سویلینز کی بات آتی ہے تو تمہیں چپ ساتھ جاتی ہے, تمہاری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے, وہاں پر تم دو لفظ نہیں بول سکتے ہو. تو یہ اصل مسئلہ ہے, جو سویلینز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا, وہ اب قابل برداشت نہیں رہا. اور اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ جنگ جس سمت جاتی ہے جائے, اب ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. ایران اور اس کے اتحادی فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم آخری حد تک جائیں گے, نتیجہ جو بھی نکلے, ٹھیک ہے نا, اب ہم پورا اپنا زور لگائیں گے. اب یہ قابل برداشت نہیں رہا جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اور اس وقت دنیا بھر کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی خوفناک جنگ چھڑنے والی ہے. اس سے پہلے ایران اور امریکہ جنگ میں نہیں گئے ہیں, صحیح ہے نا. تو ایران اور امریکہ کی یہ جنگ ہمیں تیسری عالمی جنگ میں لے جائے گی. اس لیے دنیا اس وقت لیٹرلی تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے, ایک تباہی کے دہانے پر اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں. صورتحال بہت ہی خوفناک ہے. اللہ ہی خیر کرے کہ اب کیا بنتا ہے مڈل ایسٹ کا اور اس دنیا کا کیا بنتا ہے. بہرحال یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.